अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए दूसरा प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी पे कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हम हर हफ्ते आपके लिए पेश करेंगे। हमारे साथ आज मेहमान हैं बदर लगारी साहब, जो एक मरूफ एस्ट्रोलॉजर, फिंग शुई माहिर, इल्म-उद-दाद और एस्ट्रोलॉजी के माहिर हैं। आज हम इनसे इस एस्ट्रोलॉजी पे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बदर लगारी साहब। बदर लगारी साहब 10 साल नवाए वक़्त के फैमिली मैगज़ीन से मुंसलिक रहे, मुख्तलिफ चैनल्स में एस्ट्रोलॉजी और दीगर हवालों से प्रोग्राम करते रहे हैं। अब बाकायदा हमारे साथ हर हफ्ते एस्ट्रोलॉजी पे प्रोग्राम करें। जी बदर साहब, ये नया साल शुरू हो गया है, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये नया साल पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छा है और पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान के मामला पहले सालों के निस्बत काफ़ी बेहतर होंगे। जैसे कि आपको इल्म है कि 2 ग्रहण, एक 26 दिसंबर 2019 को ग्रहण गुजरा और दूसरा ग्रहण 10 जनवरी 2020 में लगा। इन ग्रहणों का पाकिस्तान पे भी और ओवरऑल दुनिया पे भी और लोगों पे भी इसका बड़ा असर है। पहला ये सूरज ग्रहण था, दूसरा चांद ग्रहण था। ये चांद ग्रहण जो है वो, और दोनों ग्रहण, सूरज भी और चांद ग्रहण भी दुनिया में बड़ी तब्दीलियों का बाइस बनते हैं। जैसे ईरान का हादसा आपको देखने में मिला कि वो हुआ, वो भी सूरज और चांद ग्रहण के दरमियान में। अब चांद ग्रहण जो हुआ है, इसके बाद दुनिया में ज़्यादा तूफ़ान, बारिशें वगैरह इस किस्म के इंडिकेशन हैं। तो ये ग्रहण हमेशा ही जो है वो कोई ना कोई असरात लेके आता रहा और असरात छोड़ता है। इस साल जो है, जो ख़ास तौर पे चांद ग्रहण लगा है, ये 4 बुर्ज हैं जिनके लिए भारी है, बाकियों के लिए ये फ़ायदेमंद है। जिसमें से जद्दी के लिए, मेज़ान के लिए, कमर के लिए और हमल के लिए, ये 4 बुर्ज ऐसे हैं जिनके लिए बुर्ज जो है वो थोड़ा ऐसी परेशानियों का बायस बनेगा। बाकी जितने भी बुर्ज हैं उनके लिए ये तरक्की का बायस बनेगा। ओवरऑल अब अगर हम देखा जाए इल्म-उद-दाद के हवाले से, तो ये 2020 है। इसका टोटल नंबर जो है 4 बनता है और 4 नंबर को अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हवाले से देखा जाए तो 4 नंबर का ताल्लुक़ राहु के साथ है। राहु जो है वो एक शेडो प्लैनेट है और राहु दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियों का मौजूद बनता है और कई ऐसी छुपी हुई चीज़ें जो है वो मंजर आम पे आती है। इस साल में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, जिसकी हम निशानदेही कर सकते हैं। और जो वक्तन जो है वो मुख्तलिफ सिचुएशंस जो हैं वो दुनिया में बनती रहेगी। लेकिन ये है कि आम इंसानों के लिए जो बुर्ज आपको बताए, इनके अलावा जो बुर्ज के लोग हैं उनके लिए बाइस तरक्की का हामिल होगा। अच्छा बदर साहब, आपने 4 बुर्जों के नाम लिए हैं, तो इन 4 बुर्जों के लोगों को क्या मतलब आप हदायत करेंगे? उन्हें क्या चीज़ें, क्या प्रियम्प्ट इक़दाम करने चाहिए जिनकी वजह से वो मुश्किलात और परेशानियों से बच सकें? देखिए, इसमें से एक जो बुर्ज है जद्दी, क्योंकि इस वक्त 60 सती में भी है। जद्दी के लोगों को बहुत ही मोहतात अंदाज में अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने चाहिए। उनको अपने घरेलू मामलात, अज़वाजी मामलात, कारोबारी मामलात और जॉब के हवाले से इंतहाई कॉन्शियस रहना चाहिए। कोई भी जज्बाती फ़ैसला उनके लिए बाइस नुकसान साबित होगा और उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी तरह हमल के लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। उनको चाहिए कि अपने मामलात में ठहराव पैदा करें और अपनी जज्बातियत को कंट्रोल करें, क्योंकि ज़्यादा जज्बातियत उनके लिए नुकसानदेह है और ग्रहण जो है वो उनके मूड को बहुत ज़्यादा स्विंग करता है। तो उनको थोड़ा सा अपने ठहराव लाना चाहिए और अपने मामलात में किसी न किसी से मशवरा कर लेना चाहिए। इसी तरह मेज़ान के लोग हैं। मेज़ान के लोग बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और अपनी हसासियत की वजह से अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। अब जैसे कोई मेज़ानी लोगों के आम तौर पे ये होता है कि कोई भी वाक़या रूनुमा अभी नहीं होता, तो वो घर बैठे उस मामला को सोचते हैं और ख़ुद ही एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। वो सिचुएशन क्रिएट करने के बाद ख़ुद ही उसके जवाब बना लेते हैं और फिर अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा।
اور جو کہ ان کے ایک واقعے کا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا اور وہ اسی واقعات کو تصور میں اتنا پختہ کر لیتے ہیں, اس کو حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی روزمرہ زندگی میں بھی پرابلم آتی ہیں اور ان کے ریلیشنز میں بھی پرابلم آتی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں جو ہے نا اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. چوتھا جو ہے وہ کمر آ جاتا ہے. کمر کے لوگوں کی یہ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ان میں طبیعت میں بہت زیادہ فلکچویشن اور بڑی تیزی سے فلکچویٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ راہو کا سال ہے. راہو کے سال بھی تیزی لے کے آتے ہیں اور کمر کے لوگوں میں بھی تیزی ہوتی ہے. اگر ان کی ول پاور اسٹرانگ نہ ہوئی اور ان کی پاور آف ڈٹرمنیشن اسٹرانگ نہ ہوئی تو وہ ان لوگوں کے لیے باعث نقصان ہوگا. تو آپ کیا صدقات تجویز کریں گے ان لوگوں کے لیے, کیا انہیں خاص طور پہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ حمل کے لوگوں کے لیے سرخ چیز کا صدقہ دینا, سرخ دال کا صدقہ دینا بہت اچھا ہے. اس طرح جدی کے لوگ ہیں جو ہیں ان کے لیے سیاہ دال کا دینا بڑا اچھا ہے. میزان کے لیے سفید دال بہت اچھی ہے اور کمر کے لیے بھی جو ہے وہ سفید دال کا صدقہ ان کے لیے باعث برکت ہوگا اور باعث رحمت. بدر صاحب, آج کل دو چیزیں بہت اہم ہیں اس وقت. پاک بھارت, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت اس وقت اندرونی طور پر بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے. کشمیر اور یہ شریعت بل کے حوالے سے انہیں پورے ملک میں, بھارت میں زبردست پروٹیسٹ اور احتجاج کا سامنا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اس فرسٹریشن میں پاکستان پہ کوئی حملہ وغیرہ یا اس قسم کی باتیں سنتی ہیں کہ کشمیر پہ وہ حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے, تو آپ کیا علم اعداد اور فنگ شوئی اور یہ اپنے پورے علم کے حوالے سے کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جی, جہاں تک پاک بھارت تعلقات کا معاملہ ہے اور خاص طور پہ جنگ کے حوالے سے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حالات یا واقعات یا ستاروں کی ایسی پوزیشن ہے کہ ان میں آپس میں کوئی جنگ چھڑے. وقتی طور پہ, سرحدی طور پہ کوئی تھوڑے بہت معاملات ہو سکتے ہیں وہ ہوں, لیکن یہ ہے کہ جنگ کے کوئی ایسی نہیں ہے انڈیکیشن. اچھا, پاکستان اس وقت سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے جی. اب کیا دیکھتی ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان معیشت کے معاملات پہ قابو پا لے گا؟ اور پی ٹی آئی کی حکومت بہت بڑے دعووں کے ساتھ اقتدار میں آئی تھی کہ ہم غریب آدمی کے لیے بہت کچھ کریں گے. اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ عام آدمی پس کے رہ گیا ہے. موجودہ صورتحال میں اور آنے والے وقت کے حوالے سے آپ کیا تجویز دیکھتی ہیں؟ یہ ابھی بھی یہ بیسکلی سال جو ہے ملا جلا سا سال ہے. پہلے 6 ماہ جو ہے کافی زیادہ یہ جو حالات چلے آ رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیں گے. اگست کے بعد کوئی تھوڑا سا ڈیولپمنٹ کی جو ہے وہ انڈیکیشن ہے اور اگست کے بعد کوئی معاملات بہتر ہونے کے چانسز ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے. آپ پی ٹی آئی کی حکومت کو 5 سال پورا ہوتے دیکھ رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کی حکومت 5 سال پورے شاید نہ کر پائے, لیکن ابھی وقتی طور پہ اس سال ان کو کوئی پرابلم نظر نہیں آتی. اپوزیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے, زرداری صاحب جیل سے کراچی علاج کے لیے منتقل ہو گئے. ان دونوں جماعتوں کے لیے آپ کیا دیکھتی ہیں؟ کوئی آنے والے وقت میں ان کے لیے کوئی ریلیف ہے یا کوئی ان کی جماعتیں کچھ دوبارہ کم بیک کریں گی؟ سیاست ویسے پاکستان میں جو عملی سیاست ہے وہ اسی طرح ہی چلتی رہے گی جیسے چلی آ رہی ہے. اس میں کوئی بڑا جمپ یا بڑا سرپرائز نظر نہیں آ رہا کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ مطلب نواز شریف اینڈ پہ یا پیپلز پارٹی اینڈ پہ کوئی بہت بڑی چینج آ جائے گی, تو وہ نہیں ہے. اسٹرالوجی کے حوالے سے یہ پورا سال کس برج اور کے لیے آپ سب سے زیادہ اہم اور اچھا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں 4 نمبر جو ہے یہ سال ان جو برجوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ سارا سال باقی تمام برجوں کے لیے بڑا اچھا ہے اور بڑی اچھی چینجز کا سال ہے, کیونکہ راہو جو ہے یہ ایک چینجز لے کے آتا ہے. خاص طور پہ آپ 1-2 برج کا نام بتائیں, یہ ان کے لیے بڑا لکی سال ہے. یہ لیو کے لیے بڑا اچھا ہے, لیو کے لیے ہے, جیمنائی کے لیے بڑا اچھا ہے, ویرگو کے لیے بڑا اچھا ہے, اسکارپینس کے لیے بڑا اچھا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے یہ اسکارپینس خاص طور پہ اس سال کافی زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے. امریکہ اور ایران کی ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ ریجن میں دیکھتی ہیں کہ حالات آنے والے دنوں میں بہتر ہوں گے یا زیادہ کشیدگی کی طرف جائیں گے؟ نہیں, یہ وقتی طور پہ تو ہوا ہے سارا سلسلہ وغیرہ, لیکن اتنا لانگ رن نہیں ایسا ہو اتنا جو ہے نا وہ. اچھا بدر صاحب, اصل لڑائی تو یہ ایران اور امریکہ کی نظر آ رہی ہے, لیکن پیچھے جو معاشی پاور اس وقت چین جو ابھر کے آ رہا ہے, اصل لڑائی امریکہ اور چین کے درمیان میں ہے.
آیا آنے والے دنوں میں ان میں ٹکراؤ ہوگا یا یہ اپنی اپنی ڈاہ پہ چلتے رہیں گے؟ یہ دیکھیں اس وقت چین کی اپنی 60 شروع ہو گئی ہے، چین کی ڈیولپمنٹ تو ہو گئی ہے، اب مین جو آنے والے دور میں جو جنگ جو ہوگی وہ لوبیوں پہ ہوگی کہ ہر کوئی اپنا اپنا خطہ بنائے گا اور ان میں آپس میں الائنس ہوگا. یہ الائنس کی صورت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جنگ بیسیکلی معاشیت کی جنگ ہی ہے اور اس میں ہے کہ پاور آف ڈومینیشن ہے، تو وہ اس میں توازن جو کہ عرصہ دراز سے بگڑا ہوا ہے وہ اب آہستہ آہستہ یہ بیلنس ہوگا دنیا میں، جس میں کافی کبھی چانسز ہے کہ چائنا رشیا یہ آپس میں ایک بلاک کی صورت میں سامنے آئے. بدر صاحب اس سال 4 گرہن کی توقع کی جا رہی ہے، 6 ہیں ٹوٹل 6. تو آپ یہ پورا سال گرہنوں کا سال ہے، تو اس میں کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ماضی میں چلیں نا جی، تو اگر ہم کافی اگر پیچھے جاتے ہیں تو 100 سال بعد جا کے گرہن لگا دیتا تھا. تو اب یہ ہے کہ ایک سال میں 6 گرہن ہیں، اور جس طرح گرہنوں کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح آپ سمجھیں کہ دنیا میں ہر معاملہ بڑی تیزی سے تباہی کی طرف اور ڈسٹرکشن بھی ہے، اور نئی نئی ایجادات، نئے نئے معاملات، نئی نئی چیزیں سامنے جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں، سامنے آئیں اور یہ آتی رہیں گی. مختلف قسم کی تھیوریز سامنے آئیں گی، مختلف واقعات ہوں گے، دنیا میں کافی زیادہ چینجز ہوں گے. کئی ایسٹرالوجر کہتی ہیں کہ یہ پچھلے سال کے اینڈ میں دسمبر میں جو سورج گرہن لگا اس کے اثرات پورا سال رہیں گے، تو آپ سمجھتی ہیں ایسا ہے؟ گرہن کے اثرات ہیں، لیکن جو سورج گرہن تھا وہ اتنا زیادہ بھی نہیں تھا، سخت نہیں تھا، کیونکہ وہ لیو گرہن لگا ہے سیجیٹیریس میں آ کے، مطلب اتنا زیادہ افیکٹڈ نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہوگا. گرہن کا اپنا ایک نقصان تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ اس طرح نقصان نہیں دے گا کہ ہمارا، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 1999 میں گرہن لگا تھا، سورج کو گرہن لگا تھا لیو میں، سورج کو اپنے گھر میں گرہن لگا تھا، اور وہ اس وقت میں نے جو انڈیکیشن کی پریڈکٹ کیا تھا کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ 9/11 کا واقعہ، پوری دنیا کا افیکٹ جو ہے وہ اثر پڑا. تو وہ ہے کہ وہ اس طرح کی جو ہے اس طرح کا نہیں یہ گرہن ہے، مطلب یہ کمپیریٹیولی اس سے لیس پریشر میں. اچھا بدر صاحب، یہ کرکٹ پاکستان میں بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے، ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ شروع ہو گئی ہے. اس سال کرکٹ میں کامیابیوں کے حوالے سے آپ کیا دیکھتی ہیں؟ پاکستان کے حوالے ہاں جی، پاکستان کے حوالے سے کامیابیاں چانسز تو کافی بہتر ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی مینجمنٹ کیسی ہے، کیونکہ ویسے انڈیویجول پوزیشن پاکستان کی اچھی ہے کرکٹ کے حوالے سے، لیکن جو سب سے بڑا فقدان نظر آتا ہے وہ ہے مینجمنٹ کا. تو وہ جو کیپٹن ہوگا اس کی اپنی اور جو پالیسیز ہے وہی افیکٹ کریں گی آپ کی گیم کے اوپر. اچھا، سماجی اور دوسرے حوالوں سے پاکستان کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ شو بز، عوامی، سماجی اور شو بیز میں ترقی ہوگی، کافی زیادہ ہوگا، اوور آل ترقی ہوگی پاکستان میں، لوگوں کو ذہن نئی نئی چیزوں کی طرف جائے گا، نئے نئے معاملات کی طرف جائے گا. بس یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو، اپنے بچوں کو، جنریشن کو ایک موریلٹیز جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے، اخلاقیات اور تعلیم کی ایجوکیشن. تعلیم، دیکھیں تعلیم تو اپنی جگہ پہ ایک افیکٹ رکھتی ہے. موجودہ حالات میں تو غریب آدمی کے لیے اتنی مہنگی تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہے. لیکن آپ یہ بھی چیز نوٹ کیجئے کہ غریب آدمی بھی حتی الوسع اپنے محدود ذرائع کے باوجود اس کی کوشش ہے کہ وہ بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دے سکے. لیکن میں جو چیز دیکھ رہا ہوں جو راہو کے انڈر آتی ہے، خاص طور پہ چیز جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ کام اخلاقیات پہ کرنا ہے، بچوں کی تربیت. کیوں کہ راہو جو ہے نا بے راہ روی کی طرف لے کے جاتا ہے، راہو جو ہے نا نشوں کی طرف لے کے جاتا ہے، راہو جو ہے نا ہر وہ نیگیٹو چیز ہے اس کی طرف آپ کا ذہن مائل کرواتا ہے. تو میرا جو مشورے کے علاوہ ایک ریکویسٹ ہے معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ کہ ہمیں اپنی جنریشن کو اخلاقیات کا درس دینا بہت ضروری ہے، اور اس میں خاص طور پہ انسانیت کا درس دینا وہ بڑا ضروری ہے، جہاں پہ ہم اپنے کلچر کے متعلق بتائیں، اپنے ٹریڈیشن کے متعلق، والدین کے متعلق
اور ہم نے سماج میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کا احساس اور خیال کرنا چاہیے. غریب آدمی کو اور حکومت کو کیا مشورہ دیں گے کہ موجودہ حالات میں غریب آدمی کو موجودہ حالات سے نکلنے کے لیے وہ کیا پیکج دیں اور کیا وہ پرمپٹ اقدامات انہیں لینے چاہیے جس سے عام آدمی کی مشکلات کم ہوں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ مین آدمی ہے معیشت جو ہے بیسک جس کو ہم کہتے ہیں بریڈ اینڈ بٹر. جب تک ایک غریب آدمی کا یا عام آدمی کا بریڈ اینڈ بٹر آپ ایزیلی سورسز اس کے بنائیں گے تو یہ ہر کوئی سروائیو کرتا رہے گا. کیونکہ بات یہ ہے کہ کرپشن پہ بلیک مارکیٹنگ پہ ملک نہیں چلا کرتے اور زیادہ عرصہ نہیں چلا کرتے. اور پاکستان کی جو معاملات نظر آ رہے ہیں کہ ہم ایک سخت وقت سے گزر رہے ہیں اور ایک عرصہ دراز سے سخت وقت سے گزر رہے ہیں جس میں غریب آدمی کی سروائیول نہیں ہو پا رہی. تو اگر جب تک حکومت اس پہ توجہ نہیں دے گی اور اس غریب آدمی کے سورسز نہیں بنائے گی اور جب تک یہاں پہ ڈیولپمنٹس وغیرہ نہیں ہوں گی تو سروائیول. یہ مشکل حالات آپ کب تک دیکھ رہے ہیں ختم ہونے کے چانسز ہیں؟ میں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ 2022 میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 2022 میں پاکستان اس پوزیشن پہ آ جائے گا کہ جہاں پہ اس کی معاملات سموتھلی چلنا شروع ہو جائیں. جی بالکل. اچھا یہ صحافت کے حوالے سے بھی یہ دور جو یہ سال پچھلا گزرا ہے بہت بھاری اور مشکل تھا. میڈیا تو آپ سمجھتے ہیں میڈیا دوبارہ اصل کی طرف لوٹ سکے گا؟ میڈیا کو اسٹرینتھن جو پچھلے چند سالوں میں ملی ہے وہ ابھی بھی وہ فل اسٹرینتھ پہ نہیں آ پائے گا. اس سال بھی امپرومنٹ ہوگی لیکن اتنی خود مختاری نہیں ہوگی. میڈیا کو جو ہے وہ ابھی بھی لمیٹڈ رہے گا اس سال لیکن چینجز کافی آئیں گے. موجودہ حکومت کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اسے فوری طور پہ کیا اقدامات لینے چاہیے جس سے ملک میں استحکام اور اچھی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں؟ دیکھیں جب تک نئے پروجیکٹس نہیں لگیں گے اور خاص طور پہ جو یوتھ کے حوالے سے ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی. کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں گے ایک ہماری بہت بڑی یوتھ ہے جن کے پاس اچھی کوالیفیکیشنز ہیں اچھی ڈگریاں ہیں لیکن ان کے پاس جاب اپرچونیٹی نہیں ہے. تو یہ حاکم وقت کا کام ہے حکومت کا کام ہے کہ وہ جاب کریٹس کرے تاکہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اکوموڈیٹ ہو سکیں. اگر آپ جاب اپرچونیٹیز کریٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کو باہر کی اپرچونیٹیز دیں تاکہ وہ بچے باہر جا سکیں اور کسی جگہ پہ لیول پہ جا کے وہ ایک ریونیو جنریٹ کریں پاکستان کے لیے. اور پاکستانی یوتھ کو آپ دیکھتے ہیں موجودہ فرسٹریشن حالات میں وہ انہیں کیا اقدامات ہم انہیں کیا تجویز کریں گے کہ کیا انہیں فوری کرنا چاہیے جس سے وہ اپنا ایک تو فرسٹریشن کم کر سکیں اور دوسرا ملک و قوم کے لیے وہ کوئی اچھے کام کر سکیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تمام اپرچونیٹیز کریٹ کروانا گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ ایسے پروجیکٹس دے گورنمنٹ ایسی چیزیں دے جس میں لوگ زیادہ سے زیادہ اکوموڈیٹ ہوں اور گورنمنٹ ایٹ لیسٹ سوچے کہ ہم نے جس طرح ڈیولپ کنٹریز ہیں جو اپنے ملک کے لیے اپنی عوام کے لیے پروجیکٹس بناتے ہیں کام کرتے ہیں. اور آپ کے ارد گرد کی مثالیں آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی مثال لے لیں سری لنکا کی مثال دیکھ لیں. مطلب ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں ایون ایران کی دیکھ لیں کہ وہاں پہ مطلب ہے کہ جس بھی لیول پہ ہے وہ ایک قوم نظر آتے ہیں. خاص طور پہ آپ بنگلہ دیش کی مثال ملبوسات کی پورا یہ ہمارا بزنس تھا جو وہ لے گئے ہیں اب ان کی اکانومی ہم سے کہیں بڑھ گئی جنہیں ہم تنقید کرتے تھے. آپ بنگلہ دیش کی اکانومی پاکستان سے بہتر ہے ڈبل ہو گئی ہے ان کا. تو بات ہے کہ یہ ایک قوم کی نشانی ہے. بات ہے کہ ہمیں بھی ایک قوم بننا ضروری ہے. جب تک قوم نہیں بنیں گے اور پھر اجتماعیت میں نہیں آئیں گے. دیکھیں انفرادیت لیول پہ آپ کروڑ پتی ہو جاتے ہیں ارب پتی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی انسان نے ایک خاص مقررہ وقت کے بعد دنیا سے چلے جانا. اگر آپ ایک اس ملک کو ڈیولپمنٹ پہ کچھ خرچ کریں گے اور ڈیولپمنٹ پہ لگائیں گے اور ایک ایز اے نیشن ورک کریں گے تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی گروتھ بن سکتی ہے. آج بدر صاحب سلامتی کونسل میں بھی کشمیر کے حوالے سے دوسری مرتبہ قرارداد آ رہی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کشمیر آنے والے دنوں میں آزاد ہوگا یا اس کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں؟ کیا مودی سرکار کا یہ مظاہرہ وہاں جاری رہیں گے یا کشمیریوں کے لیے آنے دنوں میں آسانی ہے؟ دیکھیں اس سال کے اینڈ میں جا کے شاید کوئی تبدیلی کوئی تھوڑی سی ہو لیکن ابھی نظر نہیں. یہ مودی نے پورے انڈیا کو وینچرزم پہ لگا دیا ہے تو مودی کے جب پچھلے ٹنور میں حالانکہ ان کے پاس اتنا بڑا منڈیٹ نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے بھارت کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا لوگوں کے لیے آسانیاں کی لیکن اب پورا بھارت جام ہو کے رہ گیا ہے. تو آنے والے دنوں میں بھارت کا آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ مودی کا آپ دو نام دیکھیں. ایک ان کا پورا نام ہے نریندر مودی.
نریندر مودی جو ہے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ اسکارپیو ہے, ٹھیک ہے, اور ویسے ان کا کالنگ نیم مودی ہے, اس حوالے سے وہ لیو ہے. اب بات ہے کہ جب اسکارپیو ہوتا ہے نا تو اس کا ایک سیٹ مائنڈ ہے, وہ ایک جو فیصلہ کر لیتا ہے اسی پہ ہی اسٹک ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آنے والا وقت ہے وہ ایک خاص لیول تک پریشر کو برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تبدیلیاں. پاکستان اس وقت خود اندرونی مشکلات کا شکار ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب انٹرنیشنل معاملات پہ کافی توجہ دے رہی ہیں. ہماری فارن پالیسی میں شاہ محمود قریشی صاحب ہاتھ سے مستحکم دورے کر رہی ہیں غیر ملکی. تو آپ اسلامی امت کو ابھرتے ہوئے دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر دیکھ رہی ہیں؟ اس حوالے سے کام تو ضرور ہے, ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک اب اس سال بھی ہم وہ نتائج نہیں حاصل کر سکیں گے جس کے متعلق ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا مطلب ایک یونٹی بن جائے گی اور اسلامی ملک اکٹھے ہو کے ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پہ سامنے آئے گی. ایسا نہیں نظر آتا, اس سال نہیں نظر آتا. انٹرنیشنل کامیابی اوور آل پاکستان کے حوالے سے کیسے دیکھ رہی ہیں کہ ہم انٹرنیشنل سطح پہ جا کے کچھ اپنے لیے بہتر کوئی اچھا کردار ادا کر سکیں, نوجوان یا کوئی ایسا کسی مختلف شعبوں؟ انفرادی طور پہ تو ہے, انفرادی طور پہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پاکستان کا بڑا اچھا ذہن ہے اور بڑے محنتی لوگ ہیں, ہمارے جنریشن بڑی محنتی ہے اور کمیٹیڈ ہے. بس صرف اور صرف پرابلم صرف اپرچونیٹیز کی ہے. اگر ہم اپنا برین کو اپنے ہاں یوٹیلائز نہیں کر سکیں گے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. پاکستان میں جو سب سے بڑی بریک تھرو چاہیے وہ ہمارا یہ جتنا بھی بیوروکریٹک سسٹم ہے, جب تک ہماری یہ سیڈ اپروچ نہیں چینج ہوگی نا جی, تب تک گروتھ نظر نہیں آتی. اچھا بدر صاحب یہ بتائیے, یوتھ اسٹرالوجی سے کیسے مدد لے سکتی ہے؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ انہیں اسٹرالوجی کے حوالے سے آپ کیا اقدامات ان کے لیے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹرالوجی ہو جائے یا علم الاعداد ہو جائے یا نیمرولوجی ہو یا فینگ شوئی ہے, یہ تمام دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں یہ انسان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. مطلب اس میں بیسکلی ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں کوالٹی آف لائف. یہ تمام علوم ایسے ہیں جو انسان کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرتے ہیں. تو ہم کیسے اپنی کوالٹی آف لائف کو؟ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اپنے متعلق پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کون سا پلانٹ ہے, اور پھر ہمارے پلانٹس میں جو ہے ہمیں کون کون سے کام سوٹ کرتے ہیں, کون کون سی ایجوکیشن سوٹ کرتی ہے. اگر وہ تمام کمبینیشنز کا ہمیں پتہ ہوگا اور ہمیں اپنی ٹارگٹس کا پتہ ہوگا کہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے, تو ہمارے لیے بڑی آسانی. تو آپ اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹی کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہاں اسٹرالوجر یا یہ علم داد اور علوم رکھنے والوں کو وزٹ کرتے رہنا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے سب سے بڑی بات ہے کہ اسٹرالوجی آپ کے کہاں کا کام آتی ہے. آپ کسی اسٹرالوجر سے ایک پروفیشنل ایڈوائس لے سکتے ہیں کہ آپ اپنے آرگنائزیشن میں لوگ امپلائیز ہائر کر لیں, تو اسٹرالوجر آپ کو بتا سکتا ہے ڈیٹ آف برتھ کے مطابق کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہیں. جس میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 60-70 میں جو لوگ ہوتے ہیں 60-70 کے لوگوں کی ٹینڈنسی کم ہوتی ہے. آپ ایک اچھی آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں, ایک اچھی ٹیم بنا سکتے ہیں, اچھے ڈیسیژن میکرز رکھ سکتے ہیں, اچھے تھنکرز رکھ سکتے ہیں. مطلب ایک کوالٹی آف پیپل آپ اکٹھے کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف اسٹرالوجی. اور میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اسٹرالوجی کو ایک باقاعدہ ڈگری کے طور پہ ریکگنائز کرنا چاہیے اور یہاں پہ پڑھانی چاہیے جیسے وہاں پہ ہوتی ہے. اور یہ ایک دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی میں انسان کبھی نہ کبھی ایسے موڑ پہ آتے ہیں, بلکہ اکثر اوقات ایسے موڑ پہ آتے ہیں جہاں پہ اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں کون سا راستہ میرے لیے بہتر ہے. اور ٹینڈنسی دیکھ کے بھی اسٹرالوجر بتا دیتا ہے کہ اس کے لیے یہ شعبہ ایگزیکٹلی. اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کوئی مشکل پڑھنے کے بعد جب ہم اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں ہم اس میں کسی اسٹرالوجر کے پاس جاتے ہیں. ہم کوئی ایگریمنٹ کرنے کے بعد جب وہ سچویشن بگڑ جاتی ہے تب ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں. اگر وہی فیصلہ ہم پہلے وکیل کے پاس جا کے ایگریمنٹ ود دی کنسنٹ آف لائر بنا لیں تو ہم کئی بڑے حادثات سے بچ سکتے ہیں, کئی بڑے ڈفرینسز سے بچ سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم جب نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جا کے ایڈوائس کی طرف جاتے ہیں. بدر صاحب ہمارے ہاں اداروں میں اختلافات کی خبریں بہت زیادہ میڈیا پہ آتی رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں آنے والے دنوں میں جوڈیشری, افواج, حکومت کیا ایک پیج پہ دوبارہ آپ کو آتے ہوئے دکھائی دیتی ہے؟ اس سال تو مشکل
کیونکہ اس سال جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سال میں ویسے ہی بہت تیزی ہوگی اور معاملات اور چیزوں میں ہے، یہ اس پہ ان تمام چیزوں پہ کام کرنا ہے، لیکن اس سال آتی نظر نہیں آتی۔ جوڈیشری کا آپ آئندہ کیا رول دیکھ رہی ہیں؟ طاقتور رہے گی یا جیسے وکلا نے یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہ حملہ کیا تو ایسے دوبارہ وکلا گردی کے کوئی واقعات کم ہوتے دیکھ رہی ہیں یا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس سال کو بڑے جو ہے نا کنٹرول نظر نہیں ہے، جوڈیشری اپنا کردار ادا کرتی رہے گی؟ مطلب مکس آئی ہے یہ نواز شریف صاحب واپس وطن آنے کا ان کا کچھ اس سال نہیں، اس سال نہیں۔ آپ انہیں مستقبل میں سے یاب ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں میاں محمد نواز شریف کے بارے سے اگر بات کی جائے تو ان کا بائی نیم اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے اسکارپیو، اور بائی برتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک کیپریکارن ہے۔ بائی نیم بھی ان کے اوپر 60-70 تھی جو کہ اس سال ختم ہوئی ہے، اور بائی برتھ ان کی 60-70 چل رہی ہے، تو مجھے ان کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے۔ تو شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، ان کا کیا دیکھتے ہیں؟ واپس آئیں گے؟ ان کا بھی، اور مریم نواز واپس لندن جانا چاہ رہی ہیں تو وہ جائیں گی؟ مریم نواز کا چانسز ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں گی، اور شہباز شریف کا بھی یہ ہے کہ وہ آف اینڈ آن ہوگا، آ بھی سکتے ہیں، لیکن ان کا بھی صحت کا ایشو رہے گا، دونوں بھائیوں کا صحت کی طرف سے ہے پرابلم۔ تو مسلم لیگ آئندہ آپ کو کوئی کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ مسلم لیگ بیسکلی ریسٹ آف دا مسلم لیگ وہ کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہے گی، چلتا رہے گا سلسلہ جو ہمارے پاکستان آنے والے دنوں میں آپ کن سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کو اہم کردار ادا کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میں اس میں پیپلز پارٹی کا رول دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کرے گی۔ اور کون سے سیاستدان؟ چودھری ہیں گجرات کے، اور بھی ایسے کئی اہم، مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ دھرنے کے بعد غائب ہو گئی ہیں۔ آنے والے مولانا فضل الرحمان کا تو نہیں، لیکن چودھری فیملیز کا جو ہے وہ اثر رسوخ رہے گا، گورنمنٹ میں رہے گا، سلسلہ وغیرہ چلتا رہے گا، اس سال بھی رہے گا۔ یعنی آپ اس سال موجودہ حکومت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ رہے گی؟ ہاں جی، یہ موجودہ حکومت نظر آ رہی ہے۔ آنے والے نوجوانوں اور قوم کو آپ کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو ڈٹرمنیشن اور بدر صاحب اس دفعہ ہمارا زیادہ فوکس اسٹرالوجی پہ رہا ہے، اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین کے لیے بچیوں کے رشتے اور بچوں کے ناموں کے حوالے سے بھی الگ الگ پروگرام کریں گے۔ بدر صاحب تھوڑا سا مختصر سا بچیوں کی شادیوں کے لیے اور بچوں کے ناموں کے لیے آپ تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیے جہاں تک بچوں کے ناموں کے حوالے سے تعلق ہے، بچے کا نام ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پیدائش پہ نام دیا اور بچے کی موت تک وہ نام چلتا ہے ساتھ۔ ناموں کے حوالے سے جو میں لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ نام ایسا ہونا چاہیے جو بچے کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ میچ کرتا ہو اور بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ میچ کرتا ہو۔ آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بات ہے پیرنٹس بڑے شریف ہیں، اور وہ مطلب ایسا اختلافی سا بچہ پیدا آ گیا، کریٹکس اس میں زیادہ آ گئے، بچے میں پرابلم زیادہ ہو گئی ہیں، اور بچہ والدین کا نافرمان ہے۔ اس نافرمانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کا سٹار جو ہے وہ پیرنٹس کے سٹار کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹکراؤ کا، تو جس کی وجہ سے زیادہ جو ہے پرابلم بنتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچے کا نام ایسا ہو کہ جو اس کی اپنی گروتھ کے لیے بہترین ہو، نام کے پیدائش کے ساتھ وہ میچ کرتا ہو اور پیرنٹ کے ساتھ کمبینیشن بھی ہو، تاکہ بچے کی اپنی شخصیت اور پلس والدین کا انفلوئنس اس کی شخصیت کے اوپر مثبت اثر ڈالے۔ اور پھر بچے کے ہم خاص طور پہ نمبرز کو دیکھتے ہیں کہ بچے کو ایسا نام دیا جائے اور اس میں ایسے نمبرز ہوں جو کہ اس کی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کرے اور اس کے لیے جو ہے وہ باعث ترقی کا جو ہے وہ ترقی کا باعث بنے، اور اس کی زندگی کو بچی کی شادیوں کے حوالے سے بچی کی شادیوں کے حوالے سے میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ ان کا اس میں ہم 3-4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک، ہم اس کے میچنگ سکور بناتے ہیں کہ آپس میں کمبینیشن کیسا بنتا ہے۔ سیکنڈ سٹیپ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چائنیز فینگ شوئی کے حوالے سے، یہ چائنیز فینگ شوئی بچوں کو پیئرس کو ایسٹ اور ویسٹ گروپ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ علم کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ ایسٹ گروپ کی شادی ایسٹ گروپ کے لڑکے سے ہونی چاہیے اور ویسٹ گروپ کی شادی ویسٹ گروپ کے آدمی سے ہونی چاہیے، تاکہ دونوں کی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہو اور ان کی ترقی کا باعث بنے۔
اس کے علاوہ ہم ناموں کے حوالے سے کمبینیشن کو دیکھتے ہیں اور ان کے نومیرکس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمبینیشن ہے یہ شادی کس حد تک ہے. اس کے علاوہ جو خاص طور پہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بچی نے شادی کے بعد جانا ہے سسرال میں, اور سسرال میں اس کی ساس کا کمبینیشن ہے, اس کے جو ریسٹ آف دا فیملی ہے, ان میں جا کے بچی کس حد تک ایڈجسٹ ہو پاتی ہے. کیونکہ کئی دفعہ ہمیں دیکھنے میں آیا کہ لڑکا لڑکی میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن باقی گھر والوں کی انفلوئنس کی وجہ سے ان میں ڈیورسز وغیرہ ہوئی ہیں اور اختلافات بہت زیادہ اور بہت شدید ہو گئے. اب بچہ بھی ہے کہ سم ٹائم آ کے مجبور ہو جاتا ہے پیرنٹس کی وجہ طرف سے کہ وہ بیوی کی سائڈ نہیں لے سکتا ہے, اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی طرف سے پریشرائز ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے. تو ان تمام چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے پھر جب ہم کمبینیشن بناتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تاکہ ان کی آئندہ زندگی میں پرسکونیت ہو اور ایک اچھے انداز میں ان کی لائف گزر سکے. تو ان چیزوں کو جو کہ پہلے نہیں دیکھا جاتی تھی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ دور ہے اس میں طلاق کی ریشو جو ہے کافی زیادہ بڑھ چکی ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب جو اگر ہم جنریشن کو دیکھتے ہیں تو ان میں ٹالرنس لیول بڑا کم ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو ہے نا اتنا زیادہ آپس میں جو ہے نا وہ نہیں کر پاتا. ناظرین, اس دفعہ ہم نے آپ کے لیے اسٹرالوجی پہ پروگرام پیش کیا. آئندہ ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک ہمارے ٹی وی چینل WNN TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.